जाने जहां में खुश आमदीद। अमरबेल एपिसोड 53 चैप्टर 52। एपिसोड वहां पे पिछली खत्म हुई थी जहां पे अलीज़े का बिहेवियर काफी अजीब था नानो और समीना आंटी से, और नानो ने फैसला किया था कि अब उमर ही है जो इसे समझा सकता है। लेकिन समीना आंटी का यही कहना था कि ये उमर को इतना अब नापसंद क्यों करने लगी है। पहले तो इसकी जुबान पे हर वक्त उमर ही होता था और आप खुद भी कहती थी कि उमर से इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो आखिर क्या हुआ। और इसके बाद नानो ने क्या क्या इंकशाफात किए, वो सब आपके दिलों को बड़ा ही सुकून देने वाला है, क्योंकि जितनी प्रेडिक्शन आप लोगों ने की थी और जो आप लोगों ने अलीज़े और उमर जहांगीर के बारे में बताया था कि उमर जहांगीर की क्या फीलिंग्स हैं, तो जनाब मैं पढ़ तो रही थी और अब मुझे वाकई यकीन हो गया है कि आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, आप लोग वाकई बहुत स्मार्ट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है। आज की एपिसोड काफी उदास कर देने वाली है, इसका हर डायलॉग ही कुछ ऐसा है। और आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दो ऐसे लोग जिनकी एक दूसरे के बारे में फीलिंग्स भी हैं, लेकिन वो अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए हैं जहां पे एक दूसरे की तकलीफ से उन्हें तकलीफ जरूर होती है, लेकिन वो बता नहीं पाते। और इसमें एक बहुत अच्छी तरह से वो चीज भी बताई गई है कि जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करने लगते हैं तो आपकी अपनी खुशी बहुत पीछे रह जाती है और आप सेल्फिश होके नहीं सोचते कि हाँ भाई मुझे अगर वो पसंद है तो मुझे हर सूरत में वो चाहिए, चाहे उसका इसमें कोई नुकसान ही क्यों ना हो। बल्कि आप उस तकलीफ को तो बर्दाश्त कर लेते हो जो उसको खोने से आपको मिलती है, लेकिन फिर भी आप उससे खुश देखना चाहते हो, आप उसकी भलाई देखते हो और आप देखते हो कि किस तरह से उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, चाहे उसमें आपकी सारी खुशियां ही क्यों ना जा रही हों, चाहे उसमें आपको उस शख्स से दूर ही क्यों ना रहना पड़े और चाहे आपको उस शख्स को खोना ही क्यों ना पड़े। आप वक्ती तौर पर तो उसे तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उसे चीज तकलीफ पहुंचा सकती है आप उस चीज को खत्म कर देते हैं, बेशक इसके बदले में आपको कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो रही हो। आप अपनी ही चीज को अपनी ही खुशी से किसी और को सौंप देते हो, ये सोचकर कि मैं इसके काबिल नहीं था, और अगर ये अभी मेरे साथ खुश रह भी सकती है तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है कि वो हमेशा जिंदगी में खुश रहे और मुझसे बेहतर किसी इंसान के साथ रहे। अपनी जात की नफी करके, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ के आप अगले की खुशियों को जब देखते हैं तो इसी को सच्ची मोहब्बत कहा जाता है। और अगर इसे वाकई कहते हैं तो आज के एपिसोड में आपको उमर जहांगीर की सच्ची मोहब्बत पे यकीन आ ही जाएगा। उसने कितने स्टूपिड और डिसीजंस लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद हाँ उसे अलीज़ा सिकंदर से मोहब्बत थी और बेतहाशा थी। लेकिन उसने उसके साथ शादी क्यों नहीं की, आज के एपिसोड में आपको पता चलेगी। समीना आंटी के सवाल पर नानो ने मुड़कर समीना को देखा और फिर उन्हें बताया कि अलीज़े उमर से शादी करना चाहती थी। और समीना तो हक्का बक्का रह गई। क्या आप तो भी कह रही थी कि उसे कोई पसंद ही नहीं था? और फिर नानो ने फोन का रिसीवर उठाते हुए समीना के जुमले की तस्हीह की। हाँ, उमर के अलावा और कोई पसंद नहीं था उसे। और समीना बेताबी से उठ के उनके पास चली आई और कहने लगी, तो मम्मी फिर आपने उमर से उसकी शादी क्यों नहीं करवाने की कोशिश की? और नानो ने बेचारगी से कहा कि मैंने बहुत कोशिश की थी समीना, मैंने उमर से बात भी की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और समीना बेख्तियार चिल्लाई कि क्यों? अगर वो अपने बेहतरीन दोस्त से उसकी शादी करवा सकता है तो वो खुद क्यों नहीं कर सकता? और आप ही तो कहती रही हैं कि वो अलीज़े का बहुत ख्याल रखता है। और अब नानो की आंखों में नमी झलकने लगी थी
اور پھر انہوں نے بڑی ہی مدھم آواز میں کہا کہ صرف خیال نہیں رکھتا، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر سمینہ آنٹی بولی کہ اگر ایسا ہے ممی تو پھر وہ انکار کیوں کر رہا ہے؟ اور اب نانو نے سمینہ آنٹی کو اس دن کی تمام تفصیلات بتائیں جب انہوں نے عمر سے علیزے کی شادی کے بارے میں بات کی تھی۔ تب عمر کا وہ جواب نہیں تھا جو نانو نے علیزے تک پہنچایا تھا، اس کا جواب کچھ اور تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں فیملی مین نہیں ہوں، میں اچھا دوست تو بن سکتا ہوں لیکن اچھا شوہر یا پھر اچھا باپ مجھے بننا نہیں آتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو۔ میرے جیسے ٹیمپرامنٹ کے آدمی کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں رہ سکے گی گرینی، اور ویسے بھی دو نامکمل انسان مل کر کبھی بھی ایک مکمل زندگی نہیں گزار سکتے اور نہ ہی کوئی پرفیکٹ فیملی بنا سکتے ہیں۔ اور میں علیزے یا پھر عمر جیسے کوئی اور بچے نہیں چاہتا۔ علیزے زندگی میں بہت کچھ ڈیزرو کرتی ہے، اچھا شوہر، محبت کرنے والا خاندان، بچے، سکون، بہت کچھ، اور یہ سب کچھ جنید اس کو دے سکتا ہے، میں نہیں، کیونکہ میری طرح جنید کی شخصیت پیراڈاکسس کے بلاک سے مل کر نہیں بنی۔ اور اس کے بعد نانو نے یہ بھی کہا کہ میں نے عمر کو بتایا تھا کہ علیزے تم سے محبت کرتی ہے، لیکن پتہ ہے اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا کہ آج کرتی ہے لیکن کل نہیں کرے گی۔ میرے ساتھ کچھ سال گزارنے کے بعد وہ اسی تنہائی کا شکار ہو جائے گی جس تنہائی کا شکار وہ آپ کے گھر میں ہے، کیونکہ میں جس فیلڈ میں ہوں نا، میں تو اسے وقت تک نہیں دے سکوں گا، اور پھر میری جاب میں مجھے بہت سے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو کہ علیزے کو سخت ناپسند ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اور میں اپنے اس رشتے یا پھر تعلق پر پچھتائیں۔ سمینہ، میں نے اسے بہت سمجھایا کہ جہاں محبت ہو وہاں کمپرومائز ہو جاتا ہے، لیکن وہ بضد تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں صرف محبت چاہتا ہوں، کمپرومائز نہیں۔ میں نے ہر رشتے میں کمپرومائز دیکھا ہے گرینی، مگر میں اپنے اور علیزے کے رشتے میں کمپرومائز نہیں دیکھ سکوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ میں اس سے شادی کروں گا نا تو یہی سب کچھ ہوگا۔ میں کسی دوسری عورت کے ساتھ اگر کمپرومائز کی زندگی بھی گزاروں گا نا تو مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو مجھے علیزے کے ساتھ ایسی زندگی گزار کر ہوگی۔ کسی بھی دوسری عورت کی تکلیف دیکھ کر مجھے کوئی احساس جرم نہیں ہوگا، مگر علیزے، میری وجہ سے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے گی نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا گرینی۔ پچھتاوے کے ساتھ جینا مجھ جیسے آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب خود ہی بتاؤ سمینہ، میں اس سے اور کیا کہتی اور کیا سمجھاتی میں اسے؟ اور پھر میں نے علیزے سے وہی کہا تھا جو وہ مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ میں نے علیزے کو کہا کہ عمر اس سے محبت نہیں کرتا اور اس کے نزدیک وہ صرف ایک دوست اور ایک کزن ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اب یہ سب کچھ نانو انتہائی افسردگی کے عالم میں سمینہ کو بتا رہی تھی۔ اور پھر نانو کہنے لگی کہ جب میں نے علیزے کو بتایا تھا نا تو علیزے کو اس کی باتوں سے بہت شوق لگا تھا، شاید اسے بھی لاشعوری طور پر یہ یقین تھا کہ عمر بھی اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس کے بعد تو ان دونوں کے درمیان پہلی جیسی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے کہ عمر سے اس کی ناراضگی اور بڑھتی گئی۔
اور پھر سمینہ آنٹی کہنے لگیں کہ پھر بھی آپ کو کبھی بھی جنید کے ساتھ اس کی شادی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، کبھی بھی نہیں۔ علیزہ کو جب بھی یہ پتا چلتا کہ جنید عمر کا دوست ہے تو وہ اسی طرح مشتعل ہوتی۔ ممی آخر آپ نے اس کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سمینہ نے احتجاجی انداز میں کہا۔ اور پھر نانو نے وضاحت کی، مجھے اس کے لیے جنید سے موضوع کوئی اور لگا ہی نہیں، خود علیزہ کو بھی وہ بہت اچھا لگا تھا، اور پچھلے 1 سال میں ان دونوں کے درمیان چند ایک اختلافات کے باوجود بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی۔ علیزہ اس کے گھر آتی جاتی رہی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ذہنی طور پر ایڈجسٹ بھی ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ ان کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے، اور میں نے اس کی خوشی اور سکون کے لیے ہی سب کچھ کیا ہے۔ وہ لوگ ہم سے بہت اچھے اور بہت بہتر ہیں، ان کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، اور علیزہ کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی۔ کہیں اور شادی کرنے کی کوشش کرتی تو میرے پاس کیا آپشن ہوتے؟ ہر لڑکا جنید جیسی نیچر اور عادتوں کا تو مالک نہیں ہوتا نا۔ اور مجھے یقین تھا کہ وہ جتنا کیئرنگ ہے علیزہ اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی، صرف اسی لیے میں نے جنید کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دی۔ اور شاید نانو کو یہاں پہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ عمر کی ترجیح ہے اور عمر نے ہی پریفر کیا ہے، اور عمر جو علیزہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی علیزہ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، تو شاید اس لیے بھی نانو مان گئی تھی جنید کے لیے، اور انہوں نے بھی علیزہ کو نہیں بتایا تھا۔ اور اس کے بعد سمینہ تو کچھ نہ کہہ سکی اور وہ الجھی ہوئی صوفے کی طرف بڑھ گئی، اور نانو عمر کو کال کرنے لگی۔ اور پھر اچانک ہی سمینہ نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، ممی بات سنیں۔ اور نانو نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ کیا آپ ایک بار پھر عمر سے بات نہیں کر سکتی؟ سمینہ نے کچھ عجیب سے لہجے میں ان سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، اسی لیے تو اس سے بات کرنے کے لیے فون کر رہی ہوں میں اسے۔ نانو نے کہا اور پھر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ارے ممی، میں اس معاملے کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ تو پھر نانو ایک بار پھر فون کرتے کرتے رک گئی۔ کیا آپ عمر سے ایک بار پھر علیزہ کی شادی کی بات نہیں کر سکتی؟ تم کیا کہہ رہی ہو سمینہ؟ ممی، آپ ایک بار پھر عمر سے بات کریں نا، اسے یہاں بلائیں، اور اس بار میں بھی اس سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ اگر علیزہ اس سے محبت کرتی ہے تو یہی بہتر ہے کہ ہم اس کی شادی اسی کے ساتھ کریں۔ سمینہ، علیزہ اس سے محبت کرتی تھی، اب نہیں کرتی، اب وہ جنید سے محبت کرتی ہے۔ نہیں، وہ جنید سے محبت نہیں کرتی ممی، اگر اسے جنید سے محبت ہوتی نا تو وہ کبھی بھی اس طرح شادی نہ کرنے کا فیصلہ نہ کرتی، وہ یہ فیصلہ کر ہی نہ سکتی۔ بلکہ آپ مانے یا نہ مانے، اسے اب بھی عمر سے محبت ہے، اور یہ بات آپ اور عمر بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر اس کی زندگی کے ساتھ اس طرح سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ سمینہ نے کہا۔ اچھا، تو جنید کا کیا ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہو بھی جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ تم اس کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہو؟ اور سمینہ نے بڑی لاپرواہی سے کہا کہ ممی، مجھے اس کی تکلیف کی کوئی پرواہ اور کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے صرف اپنی بیٹی کی پرواہ ہے۔ ہاں، مجھے جنید سے ہمدردی ہے، لیکن اگر علیزہ اس کے ساتھ خوشی نہیں رہ سکتی نا تو بہتر ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ سمینہ نے قدر خود غرضی اور شاید صاف کوئی سے کہا، ایسا نہیں ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے سمینہ۔ نہیں ممی، وہ دونوں ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ عمر سے بات نہیں کریں گی نا تو میں خود عمر سے بات کروں گی، اور اگر میری بات پر عمر رضامند نہیں ہوا نا تو پھر میں جہانگیر سے بات کروں گی یا پھر میں ایاز بھائی سے بات کروں گی، سمینہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ابھی ان کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ سین جاتا ہے علیزہ کے پاس، اور علیزہ جیسے ہی اپنے کمرے میں واپس گئی تھی تو اس وقت اس نے اپنے موبائل کو بجتے ہوئے سنا تھا، اور بیڈ کے پاس آ کر
اس نے موبائل کو اٹھا کر جب دیکھا تو وہاں پہ نمبر جس کا تھا وہ تھا عمر جہانگیر۔ اور اس نے بے اختیار اپنے ہونٹ بھینچ لیا اور کچھ دیر تک تو وہ اس کو ہاتھ میں پکڑے دیکھتی ہی رہی، اور پھر اس نے اسے آن کر دیا، اور دوسری طرف سے عمر کی آواز سنائی دی تھی جو کہہ رہا تھا، ہیلو علیزے، کیسی ہو تم؟ اور علیزے نے بڑی ہی لاپرواہی سے کہا تھا کہ بہت اچھی ہوں میں، لیکن اسے خلاف معمول عمر کی آواز سن کر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ یہ سوچ کر اسے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا تھا کہ اب وہ پریشان ہوا ہوگا اس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا، تم نے ایسا کیوں کیا علیزے؟ اور علیزہ نے بھی بڑے عجیب طرح سے جواب دیا کہ بس ایسے دل چاہ رہا تھا نا کسی ایڈونچر کے لیے، اور تمہیں تو اچھی طرح سے پتا ہے نا کہ میں کتنی میچور ہوں۔ علیزہ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو میں تو کر رہی ہوں۔ اور عمر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنے اس فیصلے کی سنگینی کا احساس ہے؟ ہاں، بہت اچھی طرح سے۔ اور اس کے لہجے کا اطمینان عمر کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ عمر جہانگیر، میں تمہارے کسی پیٹ کے ساتھ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد تو عمر کچھ بول نہیں سکا۔ اور یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ پر اتنے احسان کرنے کا شوق ہے ہی کیوں؟ علیزہ، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اچھا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا بیسٹ فرینڈ مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا کیا؟ اور عمر نے سنجیدگی سے کہا، وہ صرف میرا بیسٹ فرینڈ تو نہیں ہے نا، وہ ایک بہترین انسان بھی تو ہے۔ بہترین انسان، یا پھر یوں کہو کہ دھوکے باز انسان ہے نا؟ تمہارا ہر دوست تمہاری ہی طرح کا جھوٹا اور فراڈ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ علیزہ نے اس بار قدرے تلخی سے کہا۔ اور عمر نے اس کی بات کے جواب میں بڑے ہی تحمل سے کہا کہ تم مجھے یہ بتا سکتی ہو کہ تمہارا غصہ کب ختم ہوگا تاکہ میں تم سے اسی وقت بات کر سکوں؟ مجھے اب کوئی غصہ نہیں ہے اور میرا غصہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اس وقت بہت پرسکون ہوں، اور تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کیا؟ علیزہ، جنید کے ساتھ اس طرح کر کے تمہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں، تمہارے دوست کے ساتھ ایسا کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ علیزہ، وہ اب صرف میرا دوست تو نہیں ہے نا، تمہارا بھی کچھ تعلق ہے اس سے۔ تعلق تھا، اب نہیں ہے، اس نے قطعیت سے کہا۔ اور یہ چیز تو میں نے تمہیں سے سیکھی ہے عمر، چٹکی بجاتے ہوئے ہر رشتے اور ہر تعلق کو ختم کر دینا۔ اور اب وہ فون بند کر چکی تھی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے جنید کے گھر سے، جہاں پہ اس کی فیملی تیار ہو چکی ہوتی ہے علیزہ کے گھر جانے کے لیے، اور تبھی جنید ان سے کہتا ہے کہ امی، ابھی آپ لوگ علیزہ کے گھر نہ جائیں۔ عمر سے فون پر بات کرنے کے بعد جنید نے اندر آ کر اپنی امی سے کہا، اور انہوں نے چونک کر اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اور دراصل عمر نے ابھی مجھے فون کیا ہے۔ تو پھر یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ ابھی وہاں نہ جائیں، اس نے گرینی سے بات کی ہے اور وہ بھی کچھ دیر تک آپ کو کال بھی کریں گی۔ تو جنید کے بابا نے پوچھا کہ انہوں نے اس طرح اچانک شادی ملتوی کیوں کی ہے؟ یہ تو بابا میں بھی نہیں جانتا۔ تم نے عمر سے پوچھا نہیں کہ شادی کیوں ملتوی کی گئی ہے؟ ابھی عمر کو بھی نہیں پتا۔ کیوں؟ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مسز معاذ سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے، تو اسے کیوں نہیں پتا؟ جنید چند لمحوں کے لیے پھر کچھ نہیں بول سکا، اور اس نے کچھ ہکلاتے ہوئے کہا کہ
ہاں اس نے پوچھا تو ہوگا مگر شاید گرینی نے اسے نہیں بتایا ہوگا۔ اور اب ابراہیم صاحب کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ بتاؤ کب فون کریں گی مسز موس؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بس کچھ ہی دیر کے بعد۔ جنید نے موضوع بدلے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ تو کیا عمر یہاں لاہور میں ہے؟ نہیں بابا، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو پھر صرف فون پر وہ مسز موس سے کیا بات کر سکتا ہے؟ یہ تو بہتر ہوتا کہ اگر ہم خود ہی وہاں جا کر ان سے بات کر لیتے۔ بابا عمر نے منع کیا تو ضرور کوئی بات ہوگی نا، بہتر ہے کہ ابھی ہم نہ جائیں، ہو سکتا ہے انہیں واقعی کوئی پرابلم پیش آ گئی ہو۔ تو بیٹا ہم لوگ بھی تو اسی پرابلم کے بارے میں ہی جاننا چاہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہم اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ اچھا نا پھر بھی بابا، گرینی ابھی کچھ دیر میں تو آپ لوگوں کو فون کریں گے ہی نا، تو آپ ان سے فون پر ہی بات کر لینا، وہاں جانا اتنا ضروری بھی تو نہیں ہے۔ جنید نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، اور اس بار جنید کی امی نے مداخلت کی اور کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے، اگر وہ کال کرنے والی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم گھر پر ہی رہ کر ان کی کال کا انتظار کریں۔ اگر بات یہاں ہو جاتی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جنید کے بابا نے جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے جنید کی طرف دیکھا۔ میں تو حیران ہوں جنید کہ اس طرح انہوں نے اچانک نوٹس کیوں شائع کروایا ہے۔ اگر واقعی کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے تو کم از کم مجھے ان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ ہم سے پوچھے بغیر یا پھر ہمیں بتائے بغیر انہیں اس طرح کا کوئی نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا۔ معاذ حیدر جیسے خاندان سے میں اس طرح کی چیزوں کی توقع نہیں کر سکتا، مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ اور اب جنید نے ان کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا اور وہ صرف خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نوٹس سے انہیں کس طرح کی پریشانی ہوئی ہوگی۔ اور اب جنید کی امی نے ابراہیم صاحب کی بات کے جواب میں کہا کہ ہاں وہ لوگ اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں، یقیناً کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کے بارے میں وہ ہمیں نہیں بتا سکے، ورنہ وہ اس طرح تو کبھی نہ کرتے، اور ہم تو پھر لڑکے والے ہیں اور وہ تو لڑکی والے ہیں، انہیں یقیناً ہم سے زیادہ ان باتوں کا خیال ہوگا۔ یہ تو ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل ہی جائے گا، وہ کہتے ہوئے جنید کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا تم چاہو تو آفس میں چلے جاؤ آپ۔ اور جنید کی امی نے پھر سے مداخلت کی، نہیں یہ آفس جا کر کیا کرے گا، وہاں بھی پریشان رہے گا۔ مسز موس کا فون آتا ہے اور سارا معاملہ سلجھ جاتا ہے تو پھر ہی یہ چلا جائے گا۔ اور پھر جنید نے واپس مڑتے ہوئے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اگر ان کا فون آئے تو آپ لوگ مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ جنید وہ بھی دروازہ کھول ہی رہا تھا جب ابراہیم صاحب نے اسے پکارا اور وہ واپس مڑا۔ جی بابا۔ اور ابراہیم صاحب نے بہت زیادہ سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نہیں جانتے کہ یہ نوٹس ان لوگوں نے کیوں چھپوایا ہے؟ بابا میں واقعی نہیں جانتا کہ یہ نوٹس انہوں نے کیوں چھپوایا، ورنہ میں آپ سے کیوں چھپاتا۔ جنید کو اس طرح روانی سے جھوٹ بولنے پر بے تحاشا شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن اس کے پاس اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم، ابراہیم صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور جنید نے کمرے سے باہر نکل کر سکون کا سانس لیا، اور اب وہ دعا کر رہا تھا کہ اس کا جھوٹ افشاں نہ ہو، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اس کے بعد اگلا سین شروع ہوتا ہے علیزے کے کمرے سے، جہاں پہ اس کی ممی یعنی کہ آنٹی سمینہ جاتی ہیں، اور ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی علیزے کہتی ہے کہ ممی اگر آپ مجھے سمجھانے آئی ہیں تو پلیز یہ کوشش نہ کریں، میں پہلے ہی آپ کی خاصی نصیحتیں سن چکی ہوں۔ اس کا اشارہ کچھ دیر پہلے لاؤنج میں ہونے والی گفتگو کی طرف تھا، اور وہ اس وقت اپنے بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے ایک میگزین کھولے بیٹھی تھی، اور سمینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ارے نہیں میں تمہیں سمجھانے نہیں آئی،
تم جنید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو۔ اور علیزے نے کچھ حیرانی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں، اگر تم اس سے پسند ہی نہیں کرتی تو اس سے تمہاری شادی نہیں ہونی چاہیے نا۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا تو علیزے خاموشی سے بس انہیں دیکھتی رہی۔ میں تمہاری ماں ہوں علیزے، مجھ سے زیادہ کسی کو تم سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہر علیزے اب بھی خاموش رہی اور انہوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا نا؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ علیزے نے گہری سانس لی۔ ہاں، میں نے بھی ابھی ممی سے بات کی تو ہی مجھے بھی پتا چلا۔ اور علیزے حیران رہ گئی، کس بارے میں؟ اس کے بعد سمینہ آنٹی نے جو بات اسے بتائی اس نے تو اسے سن ہی کر دیا۔ ممی نے مجھے بتایا کہ تم عمر سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن عمر اس شادی پر رضامند نہیں ہوا۔ اور علیزے کو توقع نہیں تھی کہ نانو اس طرح اس بات کے بارے میں سمینہ کو آگاہ کر دیں گی۔ اور وہ پھر خود کلامی کے انداز میں بولی کہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ کیوں؟ ممی، اگر مجھے انسانوں کی ذرا بھی پرکھ ہوتی نا تو میں کم از کم عمر جیسے انسان کے ساتھ شادی کی کبھی خواہش ہی نہ کرتی۔ اور سمینہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں ایسا نہیں سمجھتی علیزے، میں جانتی ہوں کہ تم عمر سے محبت کرتی ہو اور ایسی دلچسپیاں اور پسندیدگیاں کبھی نہیں بدلتی۔ ممی، میں اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے تھی پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ دنیا کے بدترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اور سمینہ نے خاموش ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ عمر سے تمہاری شادی کے بارے میں بات کروں، سمینہ نے بڑے ہی مستحکم انداز میں کہا اور علیزے کو ان کی بات پر کرنٹ لگا اور اس کے ہاتھ سے میگزین چھوٹ گیا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مجھے دوبارہ بے عزت کرنا چاہتی ہیں؟ میرے لیے ایک دفعہ اس تذلیل اور تکلیف سے گزرنا کافی ہے، بار بار نہیں۔ علیزے نہیں، تم تو… سمینہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن علیزے نے ان کی بات کاٹ دی۔ ممی، میں اس شخص سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، بلکہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے صرف اس کی وجہ سے جنید کو چھوڑ دیا اور آپ چاہتی ہیں کہ میں خود اس سے شادی کر لوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اب کی بار سمینہ نے کچھ بلند آواز میں کہا، کیوں؟ تم اسے اتنا ناپسند کیوں کرتی ہو؟ اگر وہ پہلے تمہارے لیے اچھا تھا تو اب برا کیسے ہو گیا؟ اگر پہلے تم ممی کو اس سے اپنے پروپوزل کے بارے میں بات کرنے پر مجبور کر سکتی تھی تو اب کیا ہو گیا ہے کہ میں اس سے اس معاملے پر دوبارہ بات بھی نہیں کر سکتی؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ اب سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں قطعاً کسی بھی صورت عمر سے شادی کرنا نہیں چاہتی، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، تمہیں عمر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جنید کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آخر تمہیں ضرورت ہے کس کی؟ اور اس پر سمینہ نے کچھ غصے سے کہا، ممی، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر چیز کے بغیر بہت خوش ہوں۔ اور سمینہ اس کی بات پر ٹھٹک گئی۔ تمہارا اشارہ میری طرف ہے نا؟ میرا اشارہ ہر ایک کی طرف ہے۔ علیزے، تم آخر مجھ سے اتنی بدظن کیوں ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا ہے، تمہاری پرواہ کی ہے، تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکی تو اس کی وجہ تو… ابھی وہ کچھ کہنا چاہ ہی رہی تھی کہ علیزے نے ان کی بات کاٹ دی۔ پلیز ممی، میں نے آپ سے کوئی شکایت نہیں کی،
نہ ہی مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے، اور آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو برا سمجھتی ہوں۔ میں کسی حوالے سے بھی آپ کو برا نہیں سمجھتی۔ ہر شخص کو ہی زندگی میں وائس چوائس کرنی چاہیے، آپ نے بھی کی اور ٹھیک کیا۔ میں آپ کو کسی لحاظ سے قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ اور اب علیزے کی آواز بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ نہ آپ کو اور نہ ہی پاپا کو، اس لیے آپ اس طرح مت سوچیں۔ اور سمینہ نے فوراً کہا، تو پھر تم میری بات کو اہمیت کیوں نہیں دیتی؟ جتنی اہمیت مجھے دینی چاہیے میں دیتی ہوں، مگر آپ ایک نامناسب اور ناممکن بات کہہ رہی ہیں جو میرے لیے اب ممکن نہیں ہے۔ اور سمینہ نے اکھڑ انداز میں کہا، عمر کے بارے میں بات کرنا نامناسب کیسے ہے؟ ممی، اگر آپ اس سب سے گزری ہوتی نا جس سے میں گزر رہی ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ عمر کے بارے میں بات کرنا نامناسب کیوں ہے۔ علیزے، ماضی کو بھول جاؤ نا۔ ہاں، میں ماضی کو بھول چکی ہوں ممی، اسی لیے تو مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ مجھے عمر سے محبت بھی تھی۔ میرے لیے وہ صرف ایک کزن ہے۔ ہاں۔ اور پھر سمینہ آنٹی نے کہا، علیزے، میں چاہتی ہوں کہ تم بہت اچھی زندگی گزارو۔ اور علیزے نے حتمی انداز میں کہا، عمر کے ساتھ میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتی، اور اگر آپ ایسا سوچتی ہیں نا تو غلط سوچتی ہیں۔ پھر بھی علیزے بیٹے، مجھے ایک بار اس سے بات تو کرنے دو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے عمر سے شادی نہیں کرنا اور کسی طور بھی نہیں کرنا۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتی۔ اور بڑے ہی بے یقینی کے عالم میں سمینہ آنٹی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا علیزے کہ ایک بار محبت کرنے کے بعد تم یہ اتنے دھڑلے سے کہہ سکتی ہو کہ تم اس سے محبت نہیں ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ دھڑلے سے آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ مجھے اب واقعی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دنیا صرف عمر سے شروع ہو کر عمر پر تو نہیں ختم ہو جاتی نا۔ میں اسے اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک چکی ہوں۔ اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر سمینہ آنٹی نے کہا کہ کاش واقعی ایسا ہی ہوتا۔ اور پھر اس نے سمینہ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا ہی ہے ممی، ایسا ہی ہے۔ میں واقعی ذہنی اور جذباتی طور پر عمر سے بہت دور جا چکی ہوں۔ لیکن سمینہ کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اب عمر سے نہیں ہے نا تو پھر جنید۔ اور علیزے نے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں، میں جنید سے بھی کسی طور شادی نہیں کروں گی، کسی بھی ایسے شخص سے نہیں جو عمر کو جانتا ہو، اس سے واقف ہو یا عمر کا چہیتا ہو۔ اور سمینہ نے اسے ڈرایا، جنید بہت اچھا لڑکا ہے، تم اسے گنوا کر پچھتاؤ گی علیزے۔ نہیں، میں نہیں پچھتاؤں گی، کم از کم اپنے اس فیصلے پر تو کبھی بھی نہیں پچھتاؤں گی۔ پچھتانے کے لیے پہلے ہی ایک انبار جمع ہو چکا ہے میرے پاس، آپ تو اب اس میں اضافہ نہ کریں نا۔ اب سمینہ کچھ دیر اس کے پاس خاموش بیٹھی رہی اور اس کے بعد اٹھ کر باہر چلی گئیں، اور یہ سین یہیں پہ ہوا ختم۔ یہ سین بھی ہوا یہاں پہ ختم، اور یہ ایپیسوڈ بھی۔ جس طرح عمر جہانگیر پہلے پریٹینڈ کیا کرتا تھا کہ اسے علیزہ سکندر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اب اس پوائنٹ پہ آ چکی ہے علیزہ سکندر، اور اب وہ بھی ایسے ہی پریٹینڈ کر رہی ہے جیسے اسے عمر جہانگیر میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور وہ واقعی اسے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینک چکی ہے، اور اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اور وہ اس سے بہت دور جا چکی ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہوگا. آئی ایم شیور وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کہیں نہ کہیں اسی لیے ہی کر رہی ہے کہ عمر جہانگیر نے اسے ریجیکٹ کیا تھا. اور جیسے کہ آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسے کتنا سکون مل رہا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے اب عمر جہانگیر پریشان ہو رہا ہوگا کہ اس نے اخبار میں یہ جو نوٹس دیا ہے اور واقعی میں اس کی کال بھی آ گئی تھی. تو کیا ہوگا یہ تو ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں. عمر کس طرح سے کنونس کرے گا علیزے کو، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ علیزے کب میچور ہو گئی. یہ رائٹر اتنے سٹوپڈ حرکات کیوں کروا رہے ہیں علیزے سے؟ یعنی کہ علیزے یہ چیز نہیں دیکھ رہی کہ ایک شخص جو اسے پسند کرتا ہے، اس کے لیے اچھا سوچتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، وہ زندگی اسے دینے کے لیے تیار ہے، جہاں پہ اسے وہ تمام رشتے ملیں گے جن کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچتی تھی یا جن محرومیت کا وہ شکار تھی. تو کیا ان ساری خوبیوں کو وہ صرف اس ایک خامی کی وجہ سے چھوڑ دے گی کہ یہ سب کچھ سم ہاؤ عمر جہانگیر کے ریفرنس سے آیا تھا، وہ شخص جس نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور وہ شخص جس کے ہونے اور نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کی ایک سجیشن پر اتنا زیادہ اوور ریاکٹ کرنے کی تو کوئی تک نہیں بنتی تھی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مجھے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.